बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। उस्मान डार को जिस तरीके से वो सामने आए और फिर एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू भी कामरान शाहिद को दिया और उसमें फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पे और 9 मई के वाक़यात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, अब उसमें अहम डेवलपमेंट ये सामने आई कि कई मिनटों का जो आधे घंटे से ज़ायद का इंटरव्यू था उसको उड़ा के रख दिया है इस उस्मान डार की वालदा ने चंद सेकंड्स में, और उन्होंने पूरा जो खेल था इस कामरान शाहिद का वो बेनकाब कर दिया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 2 नैब के मुकदमात में दरख्वास्त ज़मानतें दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अबूरी ज़मानतें खारिज हुई थी, उन फैसलों को चैलेंज किया गया था जिस पर अदालत में समाअत हुई। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ मैं आपको बताऊंगा कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फुल बेंच लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत की है इमरान खान की दरख्वास्तों पर। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उनकी सरबराही में एक अहम केस की समाअत हुई और उस समाअत के दौरान ये प्राइवेट एक अराजी केस था, लैंड केस था। हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपील मुस्तरद की है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्राइवेट अराजी सरकार के लिए हासिल करने से मुतल्लिक़ केस में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद की है। चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि ये FWO क्या है, तो क्या ये अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद हुआ? तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि फ्रीकैन में समझौता हो गया है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अमल दरामद रिपोर्ट क्यों जमा नहीं करवाई गई? क्या ये कोई कौमी राज है जो अदालत के सामने नहीं खोलना चाहते? आप अपना काम क्यों नहीं करते? क्या फ़ैसले में लिखूं कि आप अदालती सवालात का जवाब देने के अहल नहीं हैं? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे अटॉर्नी जनरल ने केस में पेश होने के लिए कहा है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब ने कहा कि अदालत क्यों ना आपके ऊपर जुर्माना कर दे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जुर्माना कर दे, मैं अदा कर दूंगा। चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब ने कहा कि जुर्माना आपको अपनी जेब से अदा करना होगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं अपनी जेब से अदा कर दूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा आपकी फ़राख दिली पर आपको जुर्माना नहीं करते। निजी ज़मीन सरकार के लिए 15,000 फ़ी एकड़ पर हासिल की गई थी। पेशावर हाई कोर्ट ने रकम फ़ी एकड़ 1.5 लाख रुपए कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला बरकरार रखा है और साथ जो दूसरी जानिब है वो ये कहा जा रहा है कि सरकार ने उनके साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया। वो कंप्रोमाइज़ जो 15,000 पहले 1 एकड़ का रखा था, तो सरकार ने फिर दबाव डाल के कोई 30,000 कर दिया होगा। 1.5 लाख तो करना नहीं था। 1.5 लाख करना होता तो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद होता, अमल दरामद की रिपोर्ट जमा करवाई जाती। ये तो हुआ नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको बरकरार रखा और जो सरकार की अपील थी उसको मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 2 मुकदमात में नैब के मुकदमात थे, उन दोनों में जो एक 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस था जो पहले अलकादर ट्रस्ट केस था, फिर उसके बाद उसको 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस का नाम दिया गया, और दूसरा तोशा खाना केस था। ये तोशा खाना वो है जो हर जगह है, वो आपको इलेक्शन कमीशन भी नहल कर चुका है, सेशन अदालत भी सज़ा दे चुकी है, नैब भी उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में इमरान खान की ज़मानत मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की जानिब से 2 रुकनी बेंच था, उसमें जस्टिस बाबर सत्तार साहब भी थे और इसमें वकील लतीफ़ खोसा साहब थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से पेश हुए। वकील लतीफ़ खोसा अदालत में पेश हुए और अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगाए हुए थे कि जी अबूरी ज़मानत खारिज हुई है तो उसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ कैसे। मैंने आपको कहा था रजिस्ट्रार ऑफिस सिर्फ वक्त ज़ाय करता है, और जब पहले 9 मुकदमात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है तो उसके बावजूद उस पर एतराज़ लगाना सिर्फ मकसद क्या था? मकसद ये था कि कल बुध थी, कल समाअत हुई है तो बुध को फ़ैसला आ जाना था। अब क्या किया, जो 2 रुकनी बेंच ने समाअत की, पहले उन्होंने एतराज़ात दूर किए, एतराज़ात दूर करने के बाद दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर किया और 9 अक्टूबर के लिए, 4 अक्टूबर और 9 अक्टूबर, 3 अक्टूबर को दायर हुई है। तो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात की वजह से 3 से 9 6 दिन ज़ाय हो गए।
صرف اس نے اعتراضات لگائے اور اس بنیاد پر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں ہوئی۔ عدالت کے سامنے لطیف کھوسہ صاحب نے کہا جناب یہ اعتراضات لگائے ہیں جو لگنے نہیں چاہیے تھے، آپ کا ہی فیصلہ ہے، 9 درخواستوں پر پہلے آپ نے ہمیں ریلیف دیا ہے، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ درخواستیں دائر کی ہیں۔ عدالت نے اس پر ان کی جو استدعا تھی اس کو منظور کر لیا، درخواست کو سماعت کے لیے منظور کر لیا، اور عدالت نے سماعت 9 اکتوبر کے لیے مقرر کر دیا کیس کو ریگولر سماعت کے لیے۔ یہ 2 مقدمات میں تھی، جبکہ توہین الیکشن کمیشن کیس میں فل بینچ میں سماعت ہوئی، اور یہ الیکشن کمیشن کا جو توہین الیکشن کمیشن کیس تھا عمران خان اور فواد چودھری اور اسد عمر کے خلاف۔ اسد عمر نے سندھ ہائی کورٹ میں توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کو چیلنج کیا ہوا تھا، جس میں فائنل کارروائی سے روکا ہوا تھا سندھ ہائی کورٹ نے، جبکہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اور فواد چودھری نے درخواستیں دائر کی تھیں، جس پر جو شو کاز نوٹس تھا اس کو معطل کیا تھا جسٹس جواد حسن صاحب نے۔ اب اس پر یہ ڈویژن فل بینچ بنا ہے، اور اس فل بینچ میں جسٹس جواد حسن صاحب نہیں ہیں، اس میں عالیہ نیلم صاحبہ کی سربراہی میں جسٹس شہرام سرور صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ جسٹس اسجد جاوید گھرال صاحب ہیں۔ توہین الیکشن کمیشن کے اقدام کے خلاف درخواستوں پر سماعت میں عدالت نے ریکارڈ فراہم کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو 18 اکتوبر تک مہلت دے دی۔ اس میں یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ فل بینچ لاہور ہائی کورٹ کا فل بینچ عمران خان کو دیا گیا اسٹے آرڈر خارج کر دے گا، اور 4 اکتوبر کو وہ خارج ہو جائے گا۔ 4 اکتوبر کو جب خارج ہوگا تو 11 اکتوبر کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، تو فرد جرم عائد کر کے تو اس میں بھی 2-4 دن میں سزا سنا دی جائے گی توہین الیکشن کمیشن کیس میں۔ اور یہ ان کو پورا، جو ہمارا سرکاری صحافی ہیں ان کو پورا یقین تھا کہ لاہور ہائی کورٹ سے اسٹے خارج ہو، لیکن الیکشن کمیشن نہ تو اسٹے آرڈر خارج کروا سکا، اور اس اسٹے آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ تک بھی گیا تھا الیکشن کمیشن، اور سپریم کورٹ سے بھی ناکامی ہوئی تھی۔ بہرحال لاہور ہائی کورٹ سے بھی اسٹے آرڈر بھی خارج نہ ہوا، اور عدالت نے سارا ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ عالیہ نیلم صاحبہ نے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے جواب آفس میں کیوں نہیں جمع کروایا، آپ پٹیشن پڑھیں۔ فواد چودھری کے وکیل فیصل چودھری بھی موجود تھے۔ جسٹس عالیہ نیلم نے استفسار کیا کہ آپ نے آرڈر کے مطابق دستاویزات فراہم کی ہیں، کیا آپ کا یہ معاملہ ہمارے پاس ایسا نہیں چلے گا؟ آپ اپنی درخواست میں ڈیفامیشن کی بات کی ہے، بتائیں کیا ہے یہ؟ وفاقی حکومت نے کہا اب ڈیفامیشن کس نے کہا کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے، الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ تو ڈیفامیشن کی بات کر رہے ہیں اپنے جواب میں، یہ کیا ہے؟ عدالت نے فیصل چودھری کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ وکیل فواد چودھری نے کہا ہمارا الگ مختلف معاملہ ہے، ہم اس میں معافی مانگ چکے ہیں۔ جسٹس شہرام سرور نے ریمارک دیا کہ آپ نے اسلام آباد میں کیس کیا تھا، اس کی تفصیل بتائیں، آپ نے لاسٹ آرڈر دیکھا تھا؟ عالیہ نیلم صاحبہ نے کہا کہ پہلے ہم جو توہین الیکشن کمیشن کیس ہے اس کی پوری فائل منگوا لیں، ریکارڈ منگوا لیں، پھر اس کے بعد ہم اس کو ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں۔ عدالت نے جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے حکم دیا الیکشن کمیشن کو کہ 18 اکتوبر تک ہم ملتوی کر رہے ہیں، 18 اکتوبر کو ریکارڈ فراہم کرنے کی مہلت دیتے ہوئے 18 اکتوبر تک سماعت ملتوی کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن 18 اکتوبر کو ریکارڈ جمع کروائے گا، عدالت میں پیش کرے گا، اور پھر اس کے بعد عدالت میرٹ کے اوپر ان ساری چیزوں کو دیکھے گی۔ دوسری جانب ایک بڑا ڈرامائی انداز میں اور فلمی انداز میں عثمان ڈار جو پچھلے 3 ہفتوں سے غائب تھے، اور ان کی والدہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے، وزیر داخلہ نگران وزیر داخلہ سندھ نے کہا کہ ان کے خلاف وارنٹ تھا، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، انہوں نے باقاعدہ ایک فورم پر اس کو ایکسیپٹ کیا۔ بعد میں سندھ ہائی کورٹ میں ان کی ریکور کرنے کی جو عدالت میں درخواست دائر کی گئی، اور اب اگر تو سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی، سندھ ہائی کورٹ میں کہا گیا جی کہ وہ غائب ہے ہمیں نہیں پتہ، پولیس نے کہا جی وہ مسنگ پرسن ہے ہمیں نہیں پتہ، تو عدالت نے کل حکم دیا تھا کہ آپ ان کا مقدمہ درج کریں۔ یہ سارا کچھ ہوتا رہا، اور اچانک کامران شاہد ان کو اپنے پروگرام میں لے آتے ہیں۔ اب یہ تو کام سندھ ہائی کورٹ کا بنتا ہے کہ وہ کامران شاہد کو بھی بلائے کہ یہ کدھر تھا، اور کیسے یہ جو 3 ہفتوں سے سندھ ہائی کورٹ نوٹس کر رہی ہے اور کیس چل رہا ہے، تو یہ آ کے بتا دیتا کہ میں خود آیا ہوا ہوں، میں غائب نہیں ہوا۔ اپنے وکیل کے ذریعے ریکوری کی پٹیشن فائل کی ہے، ان کی فیملی ریکوری کے لیے عدالتوں سے رجوع کر رہی ہے، اور وہ 15-20 دن کے بعد آ جاتے ہیں جی کہ وہ تو خود کہیں گئے تھے۔ اس پر پھر آپ جانتے ہیں جیسے ہمارا جو لاء ہے کنفیشن کا، جو آرٹیکل 37 ہے وہ کہتا ہے کنفیشن، اور پھر آرٹیکل جو 38 ہے جو قانون شہادت آرڈر کا 37 اور 38، یہ 2 آرٹیکلز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نو کنفیشن جو ہے اس کنفیشن کو تسلیم نہیں کیا جائے گا ان دی آئی آف لاء، قانون کی نظر میں
جو پولیس کسٹڈی میں ہوگا۔ اب پولیس کے سامنے یا پولیس کسٹڈی میں اگر کوئی کنفیشن ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب وہ بھلے اس کے اوپر ویڈیو پروگرام کر لیں، بھلے ٹی وی پروگرام کر لیں، اس کنفیشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں 164 کے بیان میں جو کنفیشن کیا جاتا ہے مجسٹریٹ کے سامنے، اس کی بھی تب حیثیت ہے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی ججمنٹ کے مطابق جب دوسرے فریق کو جس پر الزام لگایا جا رہا ہے اس کو موقع دیا جاتا ہے جرا کا، اس کے بغیر تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے کہا کہ جی اس طریقے سے لانگ مارچ کیا اور ہم تعیناتی آرمی چیف کی رکوانا چاہتے تھے، پھر جو عمران خان نے جوڈیشل کمپلیکس اور زمان پارک میں جو کچھ ہوا وہ ذہن سازی کا نتیجہ تھا، عمران خان انتہا پسند جو سوچ تھی اس کو سپورٹ کرتے تھے، فلاں فلاں فلاں، انہوں نے ساری جو باتیں آج سے پہلے پی ڈی ایم حکومت یا ان کے ترجمان کرتے آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، وہی باتیں عثمان ڈار نے، اس پر پاکستان تحریک انصاف نے اس کو قرار دیا کہ جو عثمان ڈار کی سٹیٹمنٹ ہے وہ نئی بوتل میں پرانی شراب ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ جو 24 روز تک نامعلوم اغوا کاروں کی حراست میں گزارنے کے بعد عثمان ڈار کی رونمائی بلا شبہ خود اغوا کاروں کو بے نقاب کرتی ہے۔ میں تو اس وجہ سے بھی عثمان ڈار سے کوئی یہ بات نہیں کروں گا کہ جن حالات میں یہ ساری چیزیں گزر رہی ہیں تو ان حالات میں کوئی سٹیٹمنٹ دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور اس طریقے سے جو کارروائیاں ہیں یہ تو ہمارے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیا اس طریقے سے کیا وہ کوئی گنجائش پیدا کر رہے ہیں کہ آپس میں دل مل جائیں۔ عثمان ڈار کو 10 ستمبر کو کراچی سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا۔ گزشتہ 5 ماہ کے دوران ان کی رہائش گاہ پر پولیس چھاپے، ان کی والدہ اور دیگر خواتین اہل خانہ، ان کی فیکٹریاں بند کر دیں، ان کے گھر والوں نے ایک رات سڑکوں پہ گزاری، اور 24 روزہ جبری گمشدگی کے دوران جسمانی اور ذہنی تشدد اور جبر کے اثرات ان کی کانپتی آواز، متذبذب باڈی اور لینگویج اور بے ربط خیالات سے واضح ہیں۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ 9 مئی کے 5 ماہ بعد 24 روزہ جبری گمشدگی کے بعد انٹرویو کی عوام کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے۔ ہمیں عثمان ڈار سے ہمدردی اور پارٹی کے لیے ان کی وابستگی کا احساس ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بڑے کھلے دل سے بات کی، انہوں نے کہا ہمیں احساس ہے اور ہمیں ان سے ہمدردی ہے، اور پھر انہوں نے ساری جو پوسٹ مارٹم کیا اس پوری جو ایلیگیشنز تھے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے اب شاید کامران شاہد نے تو پہلے اس پر کہا کہ جی 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے بڑا انٹرویو ہونے جا رہا ہے اور پتہ نہیں کیا انٹرویو تب بڑا ہوتا کہ عثمان ڈار 9 مئی کے بعد بغیر گرفتار ہوئے یا ایسی سٹیٹمنٹ دیتے۔ جب آپ کسی بندے کو 5 ماہ یہ سلوک کریں اور اس کے بعد 24 دن کوئی بندہ غائب رہے اور اچانک وہ سامنے آ جائے تو آپ کیا عوام کو بالکل ہی کاکا سمجھتے ہیں اور آپ بالکل ہی معصوم ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی؟ تو اس طرح کی چیزوں کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ عثمان ڈار کی والدہ نے کہا کہ میرے بیٹے کو گن پوائنٹ پر یہ بیان دلوایا گیا ہے، اور انہوں نے الزام لگایا خواجہ آصف پر کہ خواجہ آصف آپ کی یہ خواہش تھی کہ عثمان ڈار بیٹھ جائے، عثمان ڈار سیاست چھوڑ دے، آپ کے لیے میدان کھلا چھوڑ دے۔ میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی ورکر ہوں، میں آپ کا مقابلہ کروں گی، میں آپ کو گھر تک چھوڑ کے آؤں گی، میں آپ کو سیاسی میدان میں مقابلہ کروں گی۔ عثمان ڈار نے سیاست چھوڑی ہوگی، عثمان ڈار کی والدہ نے نہیں چھوڑی۔ آپ جانتے ہیں اس پوری موومنٹ میں ان 5 ماہ میں جو حوصلہ اور جو استقامت عثمان ڈار کی والدہ نے دکھائی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کامران شاہد نے جو آدھے گھنٹے سے زائد کا انٹرویو کیا ہے اس کو اڑا کے رکھ دیا ہے۔ 51 سیکنڈ کی ویڈیو نے جو عثمان ڈار کی والدہ نے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، فوراً کامران شاہد کے پروگرام کے کچھ لمحوں بعد انہوں نے یہ ویڈیو پیغام جاری کر کے پورے کا پورا کھیل بگاڑ کے رکھ دیا ہے، اڑا کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ گن پوائنٹ پہ لیا گیا، انہوں نے کہا کہ عثمان ڈار نے سیاست چھوڑی ہوگی، اس کی والدہ نے نہیں چھوڑی، اور خواجہ آصف میں آپ کو میدان میں سیاست کے میدان میں ٹکر دوں گی۔ اور یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔